अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी मियाँ साहब यहाँ पर बैठे हुए थे और हम इधर कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, और ज़ाहिर है कि इंडिया के जो हालात हैं इस वबा की वजह से बहुत ही तकलीफ़ देह हैं, और हर शख्स अपनी अपनी जगह पे दुआएं कर रहा है और दुख को और तकलीफ़ को महसूस करता है। बिलाशुबा जैसे ही ख्याल आता है एक बेचैनी सी तबीयत में पैदा हो जाती है, और कई सवालात हैं जो हमारे जहन में भी उभरते हैं। हमें लगा एक वक्त आया कि बहुत हद तक बेहतरी के सामान हो गए हैं, दुनिया में बहुत हद तक अवेयरनेस हो गई है और ये कंट्रोल्ड है बहुत हद तक, और हमने बहुत से क्लिप्स जो थे यहाँ पर अपलोड किए हुए कोविड के 12 वो डिलीट कर दिए। हमने कहा कि अब बहुत इन्फॉर्मेशन है और बहुत मालूमात है, बहुत अवेयरनेस है, तो अब शायद इनकी ज़रूरत नहीं। और अब एहसास होता है कि गलती की हमने। अपने लोगों में ये बात बहुत महसूस की शुरू दिन से कि वो इससे इतना खौफज़दा नहीं थे जितना कि उन्हें होना चाहिए था, बल्कि इसको बहुत लाइटली लिया गया, हंसी मजाक बना के इस चीज़ को पसे पुश्त डाल दिया गया। और आम तौर पे भी अभी तक हमारी जो पाकिस्तान या कराची में बात होती है वो इसी तरह ही उसको लेते हैं, एक मामूली सी चीज़ या बीमारी, या एक्सेप्ट करते हैं पार्ट ऑफ लाइफ समझ के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि इसको काबू में रखा जाए। इसके फैलाव को अगर ये आता है या एक वबा की सूरत में अगर ये फैलता है बुरी तरह से, तो क्या किया जाना चाहिए। जैसे कि बताया गया है आर्मी वगैरह है आई हुई सारी शहरों में, और बहुत सी मॉल्स और बहुत से सेंटर्स जो हैं वो बंद हैं, बहुत इलाके बंद हैं। तो हमारे यहाँ जो गरीब तबका है सबसे पहले तो उसको रोटी की फ़िक्र होती है, और हमने हमेशा ये कहा कि ज़िंदगी है तो रोटी है, जान है तो रोटी है। सबसे पहले उनको फ़िक्र ये होती है कि दिहाड़ी वाले हैं, वो ये तो सोचें कि वो दिहाड़ी वाला भी अगर बीमार हो जाएगा तो क्या बनेगा। तो लेसर ईवल जो है समझें कि कबूल करना है। और बहुत मुश्किल घड़ी है इस वक्त। जब शुरू के दिनों में कोविड फैला तो हम पाकिस्तान वालों को बहुत डराते रहे, हम बहुत कहते रहे कि वो वक्त भी आ सकता है कि सड़कों पे लाशें पड़ी हों और कोई दफनाने वाला ना रहे। तो अब जो हालात हुए जाते हैं, ब्राज़ील के जो हालात हुए सब सामने हैं। 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले की बात होगी कि बड़ा बेटा जो है वो आया है और आके कहने लगा कि खाना खा रहे थे हम सब ऐसे दस्तरखान बिछा के, तो कहने लगा कि इंडिया के लिए दुआ करें। तो उस पर हमें एकदम से हुआ कि क्या हुआ है। तो फिर उसने हमें बताया कि वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। हालांकि हम शुरू से ही इसको देखते रहे, वो स्केल सारे जो हैं वो देखते रहे कि क्या हो रहा है। और इंडिया एक वक्त था जबकि कोविड अपनी पीक पर था, बहुत तेज़ी से दूसरे ममालिक को पार करता हुआ ऊपर आया है, यूएसए के पास। उस वक्त से ही हमें अंदाज़ा था कि वहाँ पर फैल रहा है, लेकिन जो हाल अब सुनाई देता है या पता लगता है कि हर किसी को ही जान के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे हालात की तवक्को हमें नहीं थी कि इस बुरी तरह से वहाँ के लोग इसका शिकार होंगे। कुछ ने तो ये कहा कि गर्म ममालिक हैं वहाँ नहीं फैलेगा, कुछ ने ये कहा कि इम्यूनिटी बहुत है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है, कुछ ने ये कहा कि हम लोग वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग कौम हैं, हम बहुत सा धनिया अदरक लहसुन और हल्दी वगैरह खाते रहते हैं, जो आम तौर पर भी हमारी ग़िज़ाओं में ये चीज़ें शामिल हैं जो कि लोग प्रिवेंशन के लिए आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सी क़यास आराइयाँ, बहुत सी बातें सुनते रहे। तो हमने मियाँ साहब से अभी ये सब कुछ पूछना है कि एक जो बात हमारे कान में पड़ती रहती है गाहे गाहे आम तौर पर, वो ये है कि ये किसी मुल्क की साजिश है, ये एक मैन मेड बीमारी है जो जानबूझकर दुनिया में फैलाई गई है। तो क्या ये बात सही है? ये तो हमेशा ही ऐसा ही होता है, जब भी कोई ऐसी बात होती है, सिर्फ इसके वायरस के बारे में नहीं, कोई दुनिया में कोई क्राइसिस होता है तो जी फलाने की हमारे बड़े मुल्क जो अमेरिका है या रूस है या उसकी साजिश है, यहूदियों की ये यहूदियों की साजिश है या ईसाइयों की साजिश है या मुसलमानों की साजिश है। बस ये एक तबका ऐसा है जो इस तरह की खबरें ढूंढता रहता है, और वो उसका काम यही है फैलाना कि उससे अपने आप को तसल्ली करा दो कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये साजिश हो रही है। साजिश से होशियार करो, उससे बचने का तरीका बताओ, बचना कैसे है। सबसे बड़ी बात सबूत ये है कि ये एक ज़िंदा वायरस है जो इंसान के जिस्म में जाके हरकत करता है और उसमें बीमारी पैदा करता है, और ये सांस के ज़रिए से
دوسرے کو لگتا ہے، جیسے فلو لگتا ہے، کامن کولڈ لگتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے. تو یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ کسی انسان نے آج تک وائرس نہیں بنایا. وائرس ایک خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یا ایک جراثیم ہے، یا جرثومہ ہے، یا ایک ڈیزیز پروڈیوس کرنے والی ایک اینٹیٹی ہے یا آرگینزم ہے، اور اس کو بنانے والا اللہ ہی ہے، خدا ہے. اور اس میں میوٹیشن وغیرہ یہ کرنا وہ کرنا آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اس طرح کے انسان نے بنا دیا. انسان دنیا میں کچھ نہیں بنا سکتا. جو کچھ بھی ہے خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے. انسان کی طاقت نہیں کہ ایسی چیزیں اتنی ڈیٹیل میں اس قدر آرگنائز طریقے سے بنائے کہ وہ یہ کچھ کام کریں. تو یہ ہمارے ممالک میں، انڈیا اور پاکستان جیسے جو ممالک ہیں، ان میں اتنی دیر سے کیوں پھیلا؟ اس لیے کہ یہ جو یورپ وغیرہ آپس میں اور امریکہ وغیرہ اکثر دنیا کی جو ٹریولنگ ہے یا ٹورزم وغیرہ ہے وہ سارا ان ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے علاقوں میں پاکستان میں اتنا نہیں، انڈیا میں کافی زیادہ ہے. اس لیے انڈیا میں شروع سے ہی زیادہ تھا، اور شروع میں انہوں نے کچھ کیا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ان کا لگتا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ اسی طرح مجمع لگانے شروع کر دیے، پولیٹیکل مجمع لگنے شروع ہو گئے، بڑی بڑی ریلیاں ہونے لگ گئیں. کسی مذہبی رہنما نے شروع کر دیا، کبھی پولیٹیکل نے شروع کر دیا. ہاتھ سے نکلنے کا وجہ یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنے قریب آ گیا کہ وہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا گیا، اور یہی وجہ لگتی ہے اور کوئی وجہ نہیں لگتی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ میوٹیٹ کر گیا، اس کی پہلی ویو، اس کی دوسری ویو، اس کی تیسری ویو، تو یہ میوٹیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیز جو اوریجنل فارم میں جس طرح تھا نا، وہ اس کا جو اپنا جینیٹک کوڈ یا جینیٹک مٹیریل یا جو بھی چیز جس سے یہ پھیلتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا کچھ اس کی اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل کے پیش کرے. فلو جو ہے جیسے انفلوئنزا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. جب سے وہ آیا ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت میوٹیشن اس میں ہوتی رہتی ہے. تو یہ اس میں بھی ہو گئی. یہ ایک ایسا زہریلا قسم کا وائرس ہے جو بہت زیادہ ڈیڈلی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پہلے وائرسز وغیرہ ہیں. اس لیے یہ اس میں یہ بھی خاصیت زیادہ ہے. کرنا تو تھا، یہ تو پہلے سے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ یہ کرے گا، اس کی میوٹیشن ہو جائے گی، اور وہ ہوئی ہے. آگے پتہ نہیں کتنی ہونی ہے. یعنی وہ زیادہ چالاک ہو جاتا ہے. اب یہ کہ اب کون ہے اس کے پیچھے؟ چلو ایک دفعہ پہلے تو کسی نے سازش کر دی، اب میوٹیشن کس نے کرائی ہے؟ کون اس کو میوٹیٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ آئندہ جو میوٹیٹ کرے گا وہ کون کرے گا؟ کہاں سے آئی میوٹیشن؟ یہ تو میوٹیشن کیا ہے؟ یعنی کہ وہ اپنی حیت بدل لیتا ہے، اپنا جو کیا کہتے ہیں طریقہ واردات بدل لیتا ہے. طریقہ واردات نہیں بدلتا. ہم جب بناتے ہیں ایک ویکسین کہ ہمارا جسم دیکھے یا محسوس کرے، یا اس میں یہ وائرس جب آئے تو چونکہ آلریڈی ہمارے جسم میں ویکسین کے ذریعے سے اس کے مدافعت کے لیے وہ سگنل ڈال دیا ہے. اس سگنل کو ڈیٹیکٹ کرنے والا جو وائرس میں ہوتا ہے، وائرس ہے جو اپنا وہ سگنل بدل لیتا ہے. ہاں، تو وہ راڈار پہ نہیں آتا، وہ راڈار پہ نظر نہیں آتا اور بمباری کر کے چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جیسے جہاز نظر نہیں آیا، اس کی یا تو سپیڈ اتنی تھی یا اس میں کوئی ایسی ریس تھی انہوں نے ڈالی جس کی وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پایا. تو یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا وہی ہے، لیکن اس نے اپنی حیت بدلی ہوتی ہے. یہ ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے. ہاں ٹھیک. ہاں. تو یہ جو ہے، یہ پہلے کہتے ہیں پہلی ویو جو آئی اس میں تو لوگ بیمار ہوتے تھے، کچھ گزر بھی جاتے تھے، موسٹلی بچ جایا کرتے تھے. لیکن اب جو اتنا برا حال ہوا ہے ہندوستان کا، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال جو بنی ہے، یہ اس کی میوٹیشن کی وجہ سے بنی ہے. کیونکہ وائرس کو اتنا فرٹائل گراؤنڈ ملا ہے ہیومن بینگز کا. ایک جیسے برازیل میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، وہ اپنے جوہر دکھا رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جب اس کی لمیٹڈ لوگوں کو اٹیک کرے گا وہ، تو اس میں اتنی وہ پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ہے. لیکن جب آپ کو میدان عمل میں آیا ہوا ہے، جب آپ اس کو کہتے ہیں آ جاؤ، میدان کھلا ہے،
وہ تو پالا مارے گا. وہ تو جا کے جو کر سکتا ہے, جس طرح میوٹیشن ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس سے زیادہ کیا کرے گا, وہ کتنی اور ہو سکتی ہے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے تھی. احتیاط کا دامن چھوڑ دیا, احتیاط انہوں نے چھوڑ دی ہے, اس وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. شروع سے ہی جب کووڈ کے دن شروع ہوئے تو ہم نے گھر میں عام طور پہ جو بات کی وہ یہ کی کہ یہ کووڈ زیادہ تر نشانہ ان کو بنائے گا جو اطاعت سے باہر ہیں. ضرور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا کرتا ہے, ضرور ہے کہ مظلوم لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن موسٹلی جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہے جو اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. جو قانون جب لگایا جاتا ہے, جیسے کراچی میں بات کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی 6 بجے کے بعد کرونا نکلتا ہے تو 6 بجے ہم اندر چلے جاتے ہیں, سب کو بند کر دیتے ہیں, تو 6 بجے کے بعد کرونا پھر پور کے جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ انسانوں کو نکلنے کی اجازت دے دیتے ہیں. ہمارے خیال میں جب کوئی بڑی خبر یا بڑی کوئی سنسنی خیز اور کافی اموات کی خبر آتی ہے یا کسی ملک میں زیادہ ڈیزاسٹر دکھائی دیتا ہے تو ایک دم سے یہ اپنی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب تھوڑا دل کو حوصلہ ہوتا ہے تو پھر سے چھوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے عوام الناس کا پریشر بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کا پریشر بھی ہوتا ہے, اور ریلیجس فنیٹکس جو ہوتے ہیں ان کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جیسے کہ ابھی انڈیا کا حال سامنے ہے, اس کے باوجود ہمارے پاکستان میں یا مسلمانوں میں تراویحاں جاری ہیں, جہاں پر مسجدوں میں جانا بالکل اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح مل بیٹھ رہے ہیں. یہ چیز ہمیں یہاں پر بہت اوپنلی کہہ دینی چاہیے اور بتا دینا چاہیے ان لوگوں کو جو اس وقت آسانی سے باہر نکل رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر ایک وار کی طرح, ایک جنگ کی طرح تیاری پکڑ لیں کہ اپنا راشن پانی کھانا پینا بالکل کہ ان کو بند ہو کر ایک قید خانے میں کم از کم کچھ مہینے گزارنے کے لیے راشن پانی ان کے لیے موجود ہو. چاول ہیں, دالیں ہیں, ٹیشو پیپرز وغیرہ ہیں, نمک مرچ ہلدی دھنیا جو چیزیں ہوتی ہیں, گھر میں سبزیاں لگائیں فوری طور پر. تو یہ وقت ہے جو آتا ہے اور جو آئے گا ہی آئے گا, تو اس چیز سے آپ قطعاً آنکھ نہ بند کریں. پیٹرول کا بندوبست گھر میں رکھیں, بیٹریز لا کر رکھیں, ماچس گھر میں ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کل کو آپ کو گیس سپلائی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی, آپ کو پیٹرول ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ باتیں تو دور کی ہیں کہ ٹرانسپورٹ ملے نہ ملے, عید کے کپڑے بنے نہ بنے, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کل آپ کے لیے کیا خبر لاتی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے جو امریکن ویب سائٹ ہے یونیورسٹی کی ریسرچ سینٹر کی, اس کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں پاکستان میں کووڈ دکھائی دیتا ہے. تو پنڈی کے آس پاس, مردان کے علاقوں میں اور حیدرآباد کے آس پاس اور جھنگ کا جو علاقہ ہے اس طرف یہ سارا کووڈ جو ہے وہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے. کراچی نہ وہاں پر کوئی آئے اور نہ وہاں سے کوئی جائے. جس طرح یہاں پر یہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر ایک بھی کہیں مریض کوئی پکڑا جاتا ہے تو جہاں جہاں وہ پھرا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک وہ وہاں گیا, اتنے بجے سے اتنے بجے تک وہ وہاں پر تھا, 3 دن کے لیے پورے شہر کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, نکلنا بھی بند کر دیتے ہیں. جب ایک سے دوسرے کو لگتا ہے سمجھو کہ ہاتھ سے گیا. سب سے بڑی احتیاط یہی تھی کہ سارے گھر بیٹھ جاتے, 4 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر لیتے. اگر ساری دنیا کر لیتی تو آج یہ سچویشن نہیں ہوتی. جن جن ملکوں نے ان تدابیر پہ عمل نہیں کیا ان کا یہ حال ہوا ہے. اپنے آپ کو بھی بچائیں, دوسروں کو بھی بچائیں. یہاں آسٹریلیا سے نہیں جانے دیتے. یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے, کوئی اپنے بہانہ پیش کر دیتا کہ بھی یہ ہے وہ ہے اس وجہ سے جانا ہے, اس کو واپس نہیں آنے دیتے پھر, کیونکہ وہ ضرور وائرس لے کے آئے گا. اس لیے یہ ممالک بچے ہوئے ہیں اور آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں, اور بزنسز چل رہے ہیں بالکل. لیکن پھر بھی دل ان ممالک کے ساتھ ہیں جیسے برازیل ہے, انڈیا وغیرہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جلد سمجھ دے اور ان کی کوششوں میں برکت ڈالے اور اس عذاب کو فوری طور پہ دنیا سے ختم کرے تاکہ انسانیت دوبارہ سے آزاد ہو جائے. تو یہ ساری باتیں کہ احتیاطی تدابیر کیا کرنی, اگر کسی کو شک بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس آیا ہے جس کو کووڈ تھا یا جس کو کسی کو نکلا ہے, اس کا پچھلے کچھ دنوں میں اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے, تو اس کو آنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود بخود آئسولیٹ کر لے. لیکن ہم نے جو
چیز محسوس کی ہے وہاں پر ان ممالک میں سب سے زیادہ جو ڈیزاسٹر کا کارن بنی ہے وہ جذبات ہیں، کہ کوئی بیمار ہوا تو عیادت کو گئے، کوئی گزر گیا تو افسوس کو گئے، فاتحہ خوانی پہ گئے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. بڑی گیدرنگز جو ہیں ان سے ہر انڈیویژول کو بچنا چاہیے تھا اور بچنا چاہیے ہے. کل بھی ہم نے فیس بک پر ایک سٹیٹس ڈالا. ہم عموماً کوئی بھی جب دنیا میں حادثہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، ہم یہاں پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، بلکہ بہت سے ساتھی آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا بجیا آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں، یہ ہو گیا بجیا آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں. تو ہم سیاست سے بہت دور رہنے والے انسان ہیں. جو بھی ہوا دنیا میں وہ سیاسی طور پر ہوا، مذہبی طور پر ہوا. یہ جو کووڈ ہے نہ اس کا سیاست سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہی مذہب سے کچھ لینا دینا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کے بارے میں یہاں پر پوسٹ ڈالی. اگر کچھ اس کا لینا دینا ہے تو ہیومینٹی سے ہے، انسانیت سے ہے. اور اس معاملے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دین کیا، آپ کا دھرم کیا. جب ہیومینٹی کا ذکر چلتا ہے تو دین، دھرم، ذات پات، کاسٹ، کریڈ، کلر، نیشنلٹی، ہر چیز جو ہے وہ اسائڈ رکھ دی جاتی ہے. تو اب ایسا وقت ہے کہ انسانیت کے لیے دعا کی جائے، ہیومینٹی کو بچایا جائے، جو جس سے ہو سکے وہ کرے. جو رشتے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی ماں ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے. یہ رشتے جو ہیں یہ کسی دین دھرم سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، کسی نیشنلٹی سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. یہ انسانیت کا حصہ ہیں. ہر انسان کو بنانے والا ایک ہی رب ہے، ایک ہی بھگوان ہے، ایک ہی خدا ہے. اگر ہمیں اپنے کریٹر سے محبت ہے، چاہے ہمارا دین دھرم کچھ بھی ہے، تو ہم اس کی مخلوق سے محبت ضرور کریں گے. ہمیں انسانیت کا درد جو ہے وہ اپنے اندر رکھنا چاہیے. اگر ہم ایک انسان ہیں، ہم نے دنیا میں بلا شبہ بہت سے انسان نما حیوان دیکھے ہیں جن کے سینے میں دل نہیں ہوتا، جن کو درد نہیں ہوتا، جن کو تکلیف نہیں ہوتی، جو خوش ہوتے ہیں دوسرے کا دکھ دیکھ کر. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کل جو سٹیٹس لکھا اس میں لکھا، میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے جو ہم نے لکھا، وہ ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے، سجناوی مر جانا. تو بچتا کوئی بھی نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے. تو کبھی بھی انسان کو کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہونا چاہیے. انسان صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انسان صرف نمازیں پڑھنے کے لیے یا مندروں کی گھنٹیاں بجانے کے لیے یا کراس اٹھا کر پھرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. پوجا کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. پوجا کرنے کے لیے بنانا ہوتا تو فرشتے ہی بہت تھے. ہم نے اپنی پچھلی ٹاک میں بھی یہ بات کہی کہ اگر عبادت ہی مقصد تھا تو اللہ اوپر ہی رکھ لیتا، پھر انسان کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں بھی فرشتے ہیں، وہ عبادت کرا چھوڑتا. بھیجا تو اس لیے کہ دیکھے تو صحیح کہ اتنی نعمتوں کے بعد انسان شکر کرتا بھی ہے کہ نہیں، یا یہی کچھ کرتا ہے جو ہم کرتے رہے ہیں آج تک، جس کی کہ ہمیں اب لگتا ہے کہ سزا مل رہی ہے. جو چور بازاری، جو بے ایمانی، جو جھوٹ، جو دھوکہ، جو فریب، جو ظلم، آپ دنیا میں کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو دکھائی دے گا. وہ لوگ جو بہت زیادہ ریلیجس نہیں دیکھے ہم نے دنیا میں، ہم نے دیکھا نیکی ان میں تھی، تقویٰ ان میں تھا، ہیومینٹی ان میں تھی، جن کا آج کل کے دین سے تعلق نہیں تھا. بے دین لوگوں میں ہمیں دین دکھائی دیا. حقیقت یہ ہے. تو کہیں تو لاٹھی پڑنی تھی. وہ لوگ جو محافظ ہونے چاہیے تھے، وہ لوگ جو لیڈرز ہونے چاہیے تھے، وہ لوگ جو ہم کو گائیڈ کرنے والے ہونے چاہیے تھے، ہمیں سمجھانے والے، ہمیں سکھانے والے، وہ لوگ ایسے بن گئے جو کہ منیپولیٹ کرنے والے تھے، جو اکسانے والے تھے، جو تباہیوں کے راستے پر ڈالنے والے تھے، جو ظلم سکھانے والے تھے. تو ہمارا رب جو ہے وہ کب تک یہ دیکھتا؟ ہمارا بنانے والا جو ہے، جس نے ہمیں بنا کر بھیجا، اتنی نعمتیں دیں، سورج کی روشنی دی، سانس لینے کو ہوا دی، کھانے کو روٹی دی، آج تک ہم جیتے ہیں، اسی کا دیا ہوا سب استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں؟ ہم میں تو اطاعت بھی نہیں ہے. کون سا کووڈ سے پہلے یہ دنیا بڑی پیسفل چل رہی تھی. کہیں تو سیدھا کرنا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے کہ نا شکرو، چین سے بیٹھے ہو، پھر بھی کبھی کہیں چھیڑ خانی کرتے ہو، کبھی کہیں جا چھیڑتے ہو، کبھی کہیں بمباری کرتے ہو، کبھی کہیں کسی کو دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو. چین سے رہنا آیا ہی نہیں انسان کو، بجائے اس کے کہ شکر کرتا. اس کی نظریں دوسرے پر ہوتی تھیں کہ اس کے پاس کیا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم چھین لیں، ہم لے لیں.
تو کب تک ہمارا بنانے والا یہ تماشا دیکھتا. تو وی فیلڈ میزریبلی انفارچونیٹلی. ویکسین کے بارے جو کچھ ہو سکا سائنسدانوں نے کیا، بنا لی، لگائی. پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں تو ہمارے خیال میں چائنا کی لگی، یہاں پر فائزر کی بھی لگی ہے، اور ایک اور ویکسین ہے جو لگ رہی ہے. ایک اور ہے جو آسٹریلیا نے شاید الاؤ نہیں کی، اس کی ایک ہی ڈوز ہے. تو یہ نہ سمجھیں ویکسین لگا کے کہ آپ بچ جائیں گے یا آپ سیف ہیں. تو جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے آپ نے اس پر سختی سے کاربند رہنا ہے. آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، آپ نے گلے نہیں ملنا ہے، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا ہے، آپ نے اپنے فیس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، آپ نے کسی چیز کو باہر نکل کے چھونا نہیں ہے، ٹچ نہیں کرنا ہے. بار بار آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. اور عید آ رہی ہے تو بالکل کسی سے گلے نہیں ملنا ہے، بالکل کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے. تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. زندگی اور موت کا معاملہ ہے. آپ اس وقت پچھتائے جس وقت پانی سر سے گزر گیا تو کیا فائدہ. اور یہی ہوا ہے کہ ملتے ملاتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں، پارٹیز بھی ہوتی رہی ہیں، شادیاں بھی. جو لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے خود تو شاید بچ جاتے ہوں، لیکن وہ دوسروں کو مروا دیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے احتیاط کریں. ہم یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں کسی گھر میں آنے والے سے، وہ بات کرتا کرتا ہمارے پاس قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم الٹا قدم لے کے اس سے فاصلہ رکھتے رہتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری اس ایکشن کو سمجھ نہیں پایا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ کووڈ ہے، دور کھڑے ہوں. تو حالانکہ یہاں پر چلتا پھرتا کووڈ نہیں ہے کوئنز لینڈ میں، لیکن فاصلہ رکھنا ضروری ہے. تو احتیاط کریں اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے راشن پانی اپنے گھر میں سٹور کریں. آٹا ہو، دالیں ہوں، چاول ہوں، اور پینے کا فریش واٹر جو ہے وہ سیلڈ باٹلز میں موجود ہو. بچوں کا دودھ ہو، ڈرائی پاؤڈر ملک بھی تھوڑا بہت رکھیں. گھی، تیل، چینی، جو اسینشلز ہیں، زندگی جن کے بغیر نہیں گزر سکتی، وہ چیزیں اپنے گھر پر لا کر رکھیں. کم از کم 3-4 مہینے کی آپ کے پاس موجود ہوں. تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آنے والا چاہے 100% ٹھیک دکھ رہا ہو ملنے والا، چاہے اس کو کوئی سمٹم نہ ہو، اس کو ٹیمپریچر بھی نہ ہو، اس کو بخار بھی نہ ہو، اس کو فلو بھی نہ ہو، رننگ نوز بھی نہ ہو، اور وہ بیمار دکھ بھی نہ رہا ہو، اس کے باوجود وہ کووڈ کا کیریئر ہو سکتا ہے اور آپ کو وہ لگا سکتا ہے. ہر باڈی الگ ہے، ہر انسان الگ ہے. آپ اس پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں وہ بات الگ ہے. اب ہمارا بیٹا جو ہے کل پرسوں ہی یہ بات کر رہا تھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ اتنا برا حال انڈیا کا کیوں ہوا، تو اس نے کہا کیونکہ ہر دوسرا شخص وہاں کا اسموکر ہے. اور ہمارے پاکستان اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ایک سا ہی ماحول ہے، ایک سے ہی لوگ ہیں، ایک سی ہی سوچ ہے. تو ایک ہی بات ہے، ہم چاہے انڈیا کا لفظ استعمال کر لیں، چاہے پاکستان کا لفظ استعمال کر لیں، ہم بالکل ایک ہیں اور ہم انسانیت کا درد رکھتے ہیں. ہمارے لیے قطعاً انڈیا ایک پرایا ملک نہیں ہے، وہ بھی ہمارا اپنا ہی ہے. ہمارے پرکھوں کا وطن، جہاں کی مٹی میں وہ دفن ہوئے، جہاں کے گیت وہ ساری زندگی گاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، ہم اسے بھی اپنا وطن مانتے ہیں. اور ساتھی جو ہیں دنیا کے، وہ اپنے اپنے طریقے سے وہاں کے اداروں میں ڈونیٹ کریں. ہمارے کوئی ایسے پرسنل کانٹیکٹس اگر وہاں پر انڈیا میں ہوتے جن کو کہ ہم پرسنلی جانتے تھے تو ہم ضرور یہاں پر ڈونیشنز انڈیا کے لیے اوپن کرتے. لیکن ہمارے ایسے ٹرسٹڈ پرسنل کانٹیکٹس وہاں پر نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کمٹ کر لیں اور ہمارے ساتھیوں کی جو قربانی ہے یا جو ڈونیشنز ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں نہ پہنچیں. ہاں، ہم جو ڈونیٹ کریں گے پرسنلی، ہم ایسے ادارے کو ڈونیٹ کریں گے جو کہ والنٹیئرز چلاتے ہوں. اور اس بات کا بھی ہمیں پتہ لگا کہ ایدھی صاحب جو تھے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے یا ان کے جو بیٹے ان کی جگہ پر اس وقت کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایمبولینسز جو ہیں وہ بھیجی ہیں اور ریکویسٹ کی ہے کہ بارڈرز کھولے جائیں تاکہ وہ یہ اسسٹنس جو ہے یا ایڈ جو ہے وہ انڈیا پہنچا سکیں. تو ہیومینٹی یہ ہے انسانیت. تو جس سے جو ہو سکے اس وقت وہ انڈیا کے لیے کھڑا ہو، دعا بھی کرے اور سپورٹ بھی کرے. یہاں پر ہم نے بے شمار ٹاکس جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں موقع کی مناسبت سے، یا جو ذہن میں آیا یا جو خیال آیا، جو کسی کا کمنٹ پڑھ کے بات ذہن میں آئی، وہ یہاں پر ہم نے بیان کر دی ہوئی ہے. عموماً کرتے ہیں. ذہن کو کام کرنے کے لیے بھی کچھ سکون کے لمحے جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں مل پاتے ہیں. کچھ باتیں ایسی، کچھ جملے ایسے جو ہم گھر میں عموماً کہتے رہے، اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہے. ہم نے یہاں اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ سزا اور آزمائش میں فرق ہے.
ہوتا دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک ہے، مشکل دونوں پر آتی ہے. سزا کے بعد نام و نشان مٹ جایا کرتا ہے ان قوموں کا، ان لوگوں کا، ان انسانوں کا جن پر کہ برا وقت سزا کے طور پر آیا ہوتا ہے. اور آزمائش جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے گزر جانے کے بعد وہ قومیں یا وہ لوگ یا وہ خاندان یا وہ انسان پھل پھول جایا کرتے ہیں. جس طرح کے سیلاب آنے کے بعد، باڑھ آنے کے بعد جب پانی اترتا ہے تو زرخیزی ایک زمین میں دکھائی دیتی ہے. وہ زمین بالکل ہری بھری ہو جاتی ہے جہاں سے سیلاب کا پانی اترا کرتا ہے. تو اس کا فیصلہ کہ کسی کو سزا مل رہی تھی یا کسی پر آزمائش آئی ہوئی تھی وقت کیا کرتا ہے. آپ آج کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ کیا تھا تو اس کو یہ سزا مل رہی ہے. اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ کل کرے گا. تو وہ نیشنز، وہ قومیں، وہ لوگ جن پر یہ برا وقت سزا کے طور پر آیا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور وہ قومیں، وہ لوگ، وہ نیشنز جن پر یہ آزمائش کے طور پر آیا ہے وہ پھل پھول جائیں گی. تو یہ فرق ہے، اس کو سمجھیں. تو آج کسی پر بھی کھڑے ہو کر انگلی اٹھانا اور کہنا یہ کیا تھا تو یہ ہوا، یہ سزا ملی، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے، رحم کرے، ہر جان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، قانون کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور ہر بلا سے محفوظ رکھے. کوئی جانی، کوئی مالی نقصان کسی کا نہ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی دین دھرم ہو. وہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہیں نہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ فیض پہنچا رہا ہے، جہاں پر وہ ایک کیڑے کی طرح لگا ہوا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. وہ ایک سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک کلینر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ، اس دھرتی کو، اس انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو زندگی اسی کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کا. تو ہیومینٹی کو آگے رکھیں. ہم یہاں پر اپنے چینل پر دیکھتے ہیں لوگ دعا دے کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمیں یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزرتی ہے، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سب کچھ اپنی ہی جھولی میں ڈال لیں. ہم اس کو بانٹنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کیا دینے کو کم ہے، یا دعا مانگنے میں ہمارا کوئی خرچہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی اور انسان کے لیے یا کسی اور دین دھرم کو اپنی دعا میں شامل کر لیں گے تو ہمارا کیا لگ جائے گا؟ ہم کیوں اس کو اپنے تک محدود کر لیں؟ اگر یہ ایک جامع دعا ہوتی جو تمام انسانیت کے لیے ہوتی تو کیا کسی کا لگ جانا تھا؟ کچھ نہیں. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم نہیں جانتے اللہ کو کون زیادہ پیارا ہے. ہم نہیں جانتے. کوئی یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کس کے کرم زیادہ بہتر تھے. تو کوئی بھی دین، دھرم، نیشنلٹی، ذات پات جو ہے وہ کسی کو کسی سے سپیریئر نہیں کرتی ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمارا کریٹر جانتا ہے، چاہے آپ اس کو کسی نام سے بھی پکارتے ہوں، کہ اس کو پیارا کون ہے. تو یہ تو تھیں چند باتیں، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے، رحم کرے، بہتری کے سامان پیدا کرے. اور ہمارے ممالک جو ہیں موسٹلی غربا اس میں بستے ہیں، ڈیووٹیڈ لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، اس معاملے کی سیریسنس کو نہیں جانتے. ایک سے دوسرے کو لگے گا، دوسرے سے تیسرے کو لگے گا، اور اس کی اب کوئی انتہا نہیں ہے. ہم اس تکلیف کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ایک خوف کا احساس ہے ہمارے دل کو، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو بہت دیر پہلے سمجھ جانی چاہیے تھیں، یہ لوگ نہیں سمجھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، اور جذباتی فیصلے یہ لوگ نہ کریں، اور ان کو اتنی کریج دے کہ یہ دوسرے کو اپنے سے دور کر سکیں، اس کو کہہ سکیں، کھڑے ہو سکیں، سکھا سکیں، قانون کی اطاعت کر سکیں، فرما برداری کر سکیں، اور دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، شکوہ نہ کریں، کھڑے نہ ہوں، جلوس جلسے نہ نکالیں کہ ہم کمائیں گے کیسے، ہم کھائیں گے کیسے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. ایک ایموشنل بلیک میلنگ نہ کریں، کیونکہ زندگی ہے تو روٹی ہے، زندگی ہے تو کمائی ہے. انہوں نے آج تک یہ سوچا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر سوچا ہی نہیں کہ دہاڑی والا کرے گا کیا.
دہاڑی والا اگر اپنے بال بچوں کے سر پر زندہ سلامت بیٹھا ہے تو سب کچھ ہے وہ آج نہیں کمائے گا، وہ کل کما لے گا. تو ہم سائیگی کے حقوق ادا کریں، مل بانٹ کر گزارا کریں، سیلفش نہ ہو. مشکل وقت ہے جو آتا ہے، اور باہر کے ممالک کی سچویشن بالکل الگ ہے، ہمارے ہاں کی سچویشن جو ہے وہ بالکل الگ ہے. اور ہمیشہ یہ بات جانیں کہ اوپر والا دیکھتا ہے. تو اگر آپ کے پاس جو بچا کھچا تھوڑا بہت اگر ہے بھی اور آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے لیے بھی کل کو ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ آپ کو ہی کوئی نہ کوئی آ کے آپ کے مشکل وقت میں سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. تو اگر آپ نے اس وقت خود غرضی دکھائی اور سب کچھ اپنے لیے ہی رکھ چھوڑا، یہی وہ وقت ہے جب کہ انسان جانچا جاتا ہے. پل صراط جو ہے وہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، بلکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بھی وہ بارہا آتے ہیں. تو اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ نے جس حد تک ہو سکے کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، اپنے دیش کو سرو کرنا ہے، ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے. اور وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند رکھیں. تو یہ تو تھیں چند باتیں، خدا کرے کہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.